अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फाइज़ अब्दुल नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम मेरे मेहरबा की 12वीं किस्त के साथ हाजिर हुए हैं। ये नावल कुछ वजूहात की बिना पर रोक दिया था मैंने कि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता था इस नावल को देने के लिए, तो इसलिए मैंने ये नावल रोक दिया था। और अब फिर से इंशाल्लाह ये नावल को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग पहले की तरह इस पर बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे। फर्स्ट एपिसोड, इसके टोटल एपिसोड जो हैं वो फेसबुक पर हैं 11 एपिसोड्स। तो 12वीं किस्त से हम लोग 12 एपिसोड से हम लोग इधर से यूट्यूब से स्टार्ट करेंगे। और फिर इंशाल्लाह अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा हुआ यूट्यूब पर तो फिर मैं ये फेसबुक पर रिटर्न फॉर्म में भी दूंगी। अगर जो आप लोगों का रिस्पॉन्स इस पर अच्छा नहीं हुआ तो फिर FB पर भी नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरे मेहरबा फायजा बतूल 12वीं किस्त। जावी, ये ले, ये आपकी कॉफ़ी। ट्रे में चंद कॉफ़ी के कप रखे वो काफ़ी जोश से जवार की जानिब बढ़ी थी, जो आम से होली में सीढ़ियाँ उतर रहा था। शुक्रिया, लेकिन ये बनाई किसने? जवार खुशगवार हैरत से कप थाम कर बोला। मामू, मुमानी और ज़ेबा नशिस्तगाह में बैठे हुए थे। ज़ेबा एक बार फिर उनकी हद दर्जा फ्रैंकनेस को देखकर कुड़कर रह गई थी। जाहिर सी बात है, मैंने ही बनाया है। नौरीन ट्रे उठाए मामू और मुमानी की तरफ गई। मैं नहीं मान सकता चूहिया, ये तुम बना सकती हो। जवार कॉफ़ी का सिप लेते उसे चिढ़ाने के लिए बोल रहा था। हस्बे मामूल वो चिढ़ गई। मेरे हाथ जैसा जायका इस पूरे घर में से किसी का भी नहीं मिस्टर जवार, आपकी बेगम का भी नहीं। ज़ेबा की जानिब ट्रे करते हुए मुस्कुरा कर बोली, लेकिन ज़ेबा की गफलत के बायस ट्रे को हाथ लगा और कॉफ़ी के चंद कतरे ज़ेबा के कपड़ों को गंदा कर गए। आई एम सॉरी भाभी। मैं शट अप नौरीन, ज़ुबान कम चलाने से काम बहुत बेहतरीन होते हैं। ज़ेबा तो पहले ही खोल रही थी। अपना गुस्सा निकालने का बहाना मिल गया था उसे, तो वो कैसे पीछे रहती। उसके गुस्से को देखते मामू और मुमानी भी अपनी जगह से खड़े हुए थे। भाभी, मैं तौहीन जानते जब्त करती वो फिर से सफाई देने लगी थी, जब ज़ेबा ने फिर से उसकी बात को काट दिया। बकवास बंद करो अपनी। ज़ेबा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ जितना तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। उसे गलती से गिर गया और वो सॉरी कह रही है। नौरीन के हंसते चेहरे को यकदम तारीकी का शिकार देख वो ज़ेबा को कहे बगैर न रह पाया था। मेरा ओवर रिएक्ट होना दिखाई दे रहा है, उसकी गलती दिखाई नहीं दे रही ज़ार। यह सरासर कसूर मेरा लग रहा है। नौरीन की साइड लेने पर ज़ेबा को मज़ीद गुस्सा आया था। उसकी गलती थी, वो सॉरी कह चुकी है, अब मज़ीद तमाशा क्यों लगा रही हो? मामू मुमानी नौरीन को संभाले खामोश खड़े थे। मियाँ बीवी की लड़ाई में वो कुछ भी कहकर खुद से बदजन नहीं करना चाहते थे। तमाशा मैं लगा रही हूँ ज़वार, या छुपन छुपाई वाले ड्रामे आप दोनों लगा रहे हैं? सीने पर हाथ बांधकर कहती वो वहाँ खड़े तमाम लोगों को हैरान कर गई थी। क्या बकवास कर रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? जूस का ग्लास टेबल पर पटकते वो एक ही जुस्त में ज़ेबा की तरफ आया था। मैं ना तो बकवास कर रही हूँ और ना ही मेरा दिमाग ख़राब है। ज़वार के अपने कंधे पर पड़े हाथ को झटक कर कहा, ज़वार बेटा, बहू को कमरे में ले जाओ। ज़वार कुछ बोलता मुमानी जान की आवाज़ पर वो ज़ेबा का हाथ पकड़ता कमरे की जानिब ले गया। मैं सोच भी नहीं सकता था ज़ेबा, तुम मेरे और नौरीन के बारे में इस कदर गिरी हुई बातें सोचती हो। ज़वार ने एक झटके से उसका बाजू छोड़ा और दबी सी आवाज़ में उससे पूछा, जो नफ़रत से रुख पलटकर अपने अंदर छुपी नफ़रत और इश्तिआल को बामुश्किल बाहर निकालने से रोके हुए थी। ये गिरी हुई बातें नहीं ज़वार, ये हकीकत है, और कितनी हकीकत है ये आप भी जानते हैं और मैं भी। आंखों में गुस्सा लिए बोलती वो हर लिहाज बालाए ताक रख गई थी। अच्छा बताओ ज़रा, क्या हकीकत है, मैं भी जानूं। वो सीने पर हाथ बांधे खड़ा हो गया, जबकि ज़ेबा ने दांत पर दांत जमाए गुस्से से उसे देखा। जब नौरीन का साथ आपको मुयस्सर था, जब उस जैसी सुघड़ लड़की आपके लिए मुयस्सर थी, जब आप उससे और वो आपको पसंद करती थी, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? ज़वार सिर्फ ख़ानदानी रिवायात को बरकरार रखने के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए मेरे जज्बात का कत्ल कर दिया। आपको किसने हक दिया था मुझे किसी दूसरी लड़की के सर पर ज़बरदस्ती सवार करें? क्यों की मुझसे शादी? क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी?
وہ آنکھوں میں غصہ اور آنسو، وحشت اور ہمدردی لیے سوال کر رہی تھی، جو حیرت کا مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ تم فضول سوچ رہی ہو، تمہاری ان بے بنیاد باتوں کا میرے پاس قطعاً کوئی جواب نہیں ہے، اور نہ میں دینا پسند کرتا ہوں۔ اسی لیے تمہارے حق میں بھی یہی بہتر ہوگا، اپنے سوچ و وچار کو درست کر لو۔ انگشت اٹھا کر زیبا کو سمجھانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ یہ باتیں بے بنیاد نہیں ہیں سید زوار صاحب، یہی باتیں تو کرنے والی ہیں۔ جتنا عرصہ مجھے اس گھر میں آئے ہوئے ہو گیا ہے، میں نے بہت کچھ دیکھا مگر نظر انداز کر دیا، لیکن اب میری بس ہو گئی ہے۔ میں نہ تو آپ کی بے وفائی برداشت کروں گی اور نہ اس بد کردار لڑکی کو اس گھر میں برداشت۔ یہ خناس کب سے تمہارے دماغ میں پڑ رہا ہے؟ اتنی گندگی کب سے تمہارے دماغ کو لپیٹ لیے ہوئے ہے؟ وہ ہر لحاظ بھول گئی تھی تو زوار بھی ہر نرمی کو پس پشت ڈالے اس سے جواب طلبی کر رہا تھا۔ کم از کم میرے دماغ میں گندگی ہے، لیکن یہاں آپ دونوں کے کردار کی گندگی مجھ سے زیادہ ہے۔ آپ کا کردار بھی گندا اور اس نریم آپ دونوں کے کردار کی گندگی مجھ سے زیادہ ہے۔ آپ کا کردار بھی گندا اور اس نورین کا کردار بھی داغدار۔ پوری قوت سے چیختی وہ زوار کے ضبط کا امتحان لے چکی تھی۔ جواباً زوار نے ایک زوردار تھپڑ اس کی نرم نازک رخسار پر دے مارا۔ تمہارے ان گھٹیا الزامات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ کم از کم اب تمہیں میں اپنے کردار کی گواہیاں نہیں دے سکتا۔ نکل جاؤ یہاں سے، ابھی کہ ابھی۔ تمہاری یہاں اس گھر میں اور میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ غصے میں کہتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ زیبا نے غم و غصے کی کیفیت میں رخساروں پر بہتے آنسو صاف کیے اور پرعزم فیصلہ کرتی بیگ میں کپڑے رکھنے لگی۔ سر پر سیاہ چادر اوڑھے نیچے آئی، جہاں نشست گاہ میں مومانی اپنے ساتھ ہچکولے کھاتے نورین کے وجود کو ماموں سنجیدگی سے زوار کی جانب متوجہ تھے، جو کچھ کہہ رہا تھا۔ بابا صاحب، میں ہر چیز کی صفائی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے کردار کی نہیں۔ اور اس لڑکی نے سر بازار میرا تماشا بنایا، میرے ماں باپ کے سامنے میرا سر شرم سے جھکا دیا، اور آپ اب بھی اس کی طرفداری کر رہے ہیں۔ وہ غصے کو کسی حد تک ضبط کرتا آواز کو دبائے بول رہا تھا۔ اس کے لہجے کی بیگانگی اور اس لڑکی کہنے پر زیبا کو خود کا وجود گرا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ بھی نادان ہے زوار، کس موقع پر کیا بات کرنی ہے اسے معلوم نہیں ہے، لیکن تم تو سمجھدار ہو۔ تم نہیں جانتے کہ اسے کس طرح سنبھالنا ہے، بڑوں کے سامنے بیوی کی عزت کس طرح رکھنی ہے۔ بابا جان کی بات پر زوار کی پیشانی کے بل نمایاں ہوئے تھے۔ نظر زیبا کی جانب اٹھی تھی، جو بیگ کو تھامے کھڑی تھی۔ وہ کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہے بابا جان، جو میں اسے سنبھالتا پھروں۔ شادی شدہ ہے، وہ اسے معلوم ہونا چاہیے کب، کہاں اور کس موقع پر کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں۔ اگر اتنا شعور نہیں ہے تو پہلے سیکھ آئے، پھر گھر بسائے۔ زیبا کی آنکھوں میں بے اختیار پانی جمع ہوا۔ زوار نے آخری بات اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہی اور اس کے پاس سے گزر کر سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں گم ہوا تھا۔ زیبا آنسو پیتی مومانی اور ماموں کو دیکھنے کے بعد نورین پر ایک قہر بھری نظر ڈالی، جو آنسو صاف کرتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں اب گھرداری نبھانا اور غلط بات پر لب بند رکھنا سیکھ کر آؤں گی، زیبا کہتے ہوئے جانے لگی، جب بابا جان کی آواز پر رکی۔ بیٹی، یہ آپ کا گھر ہے اور اپنے گھر کو چھوڑ کر نہیں جاتے۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ اپنی جگہ نہ چھوڑی جائے، حق و باطل میں فرق کو سمجھا جائے، غلط فہمی کو دور کیا جائے اور رشتوں میں پنپتی کشیدگی کو ختم کرتے ہیں انہیں مضبوط بنایا جائے۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، معاملہ اپنے گھر تک محدود رکھنے میں عقل مندی ہے۔ زیبا کے سر پر مان سے ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بولے تو زیبا نے انہیں دیکھا۔ زیبا کے رخسار پر انگلیوں کے نشان پر وہ شرمندہ ہوئے۔ زیبا نے مومانی کی طرف دیکھا، جو سر کو تائیدی انداز میں ہلا رہی تھی۔
زیبا نے گہرا سانس خارج کرتے کئی باتوں کو اندر اتارا اور سیڑھیاں چڑھ گئی۔ زیبا نے جو کیا وہ اچھا نہیں ہے شاہ جی۔ نورین میری بھانجی ہے، میری بیٹی ہے، چاہے میرے جسم کا حصہ نہیں ہے لیکن میرے بچوں کے حق کے برابر اس کا حق بھی ہے۔ میری رضائی بیٹی تو ہے۔ ممانی جان کے لہجے میں عجیب سا دکھ بول رہا تھا۔ پریشان نہیں ہوتے، ہم اپنی اولاد اور تربیت کو پہچانتے ہیں زیبا، پہچانتے ہیں۔ زیبا، زوار اور نورین کے درمیان جو غلط فہمی ہوئی ہے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بھی ان تینوں کو ایک جگہ پر ایک ہی چھت تلے رہنا ہوگا۔ بس آپ اپنا دل بدگمان نہ کیجیے۔ زیبا دل کی اچھی ہے، تبھی تو جو منہ میں آیا بول دیا۔ دل کا اچھا ہونے سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ سامنے والے کے دل کو دوزخ بنا دو۔ ممانی کی بات پر ماموں مدھم سا مسکرا دیے۔ مجھ پر یقین رکھیے اور زیبا سے بدگمان نہیں ہو، وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ پر اپنے بیٹے کو سمجھائیے میری بھانجی پر دست درازی نہ کرے۔ ابھی آپ اس سے بات کریں، یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں بتاؤں گا اسے کہ بیوی کی عزت کس طرح رکھی جاتی ہے۔ پرسوچ انداز میں بولتے ممانی کو بھی سوچنے پر مجبور کر گئے تھے۔ وہ تینوں گھر میں داخل ہوئے تو سب گھر والے کھانے کی میز پر موجود تھے اور ان تینوں کو دیکھتے ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حمزہ حیدر کی گود میں تھا، نیند سے بھری بوجھل آنکھوں کو بامشکل کھولے وہ کچھ اشتیاق سے گھر کو بھی دیکھ رہا تھا۔ دادی حضور، بابا جان، ماں، فاطمہ کی ماں، مومن، سدرا اور اعظم بھائی ان تینوں کو دیکھ رہے تھے جو کچھ چہروں پر خوشی کے رنگ بکھرے تھے، وہیں پر دادی حضور کے چہرے پر کرختگی پھیلی تھی۔ ناگواری سے حمزہ کو دیکھا جو حیدر کی گود میں چڑھا ہوا تھا۔ فاطمہ نے حمزہ کے ہاتھ کو تھام لیا، احتیاط سے، محبت سے، فکر مندی سے۔ السلام علیکم۔ خاموشی میں حمزہ کی باریک سی آواز نے خلل پیدا کیا تھا۔ حیدر کی گود سے اترتا وہ کھانے کی میز کے قریب جانے لگا تھا۔ سلام کا جواب دینا چاہیے۔ ہنوز خاموشی کو محسوس کرتے حمزہ نے شانے اچکا کر کہا تھا۔ سب کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ سب نے پیار سے تھوڑے جوش سے حمزہ کے سلام کا جواب دیا تھا۔ آپ نانا ابو ہیں؟ بابا جان کے ہاتھ کو تھام کر اس پر بوسہ دیتے ہوئے چھوٹے سے حمزہ نے وہاں بیٹھے سبھی لوگوں کو حیران کیا تھا۔ آپ نانی امی ہیں؟ حیدر کی والدہ کے دونوں ہاتھوں کو آنکھوں پر لگاتے محبت سے کہا تو انہوں نے بھی حمزہ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ ہماری مما کی مما ہیں اور ہماری اصلی والی نانو ہیں۔ آپ سے تو ہی تو ہمیں مما کی اصلی والی مہک ملے گی۔ طاہرہ اور فاطمہ کی ماں کے اپنی نانی کے سینے سے لگتے وہ اپنی حسرت کو بتاتا ماں کی آنکھوں کو نم کر گیا تھا۔ اپنی بیٹی کی آخری نشانی کو سینے میں بھنچے وہ بامشکل آنسو اندر اتار رہی تھی۔ ماموں جان کیسے ہیں آپ؟ حمزہ نے آپ کو بہت مس کیا۔ ماں کے بعد اعظم کے سینے سے لگتے وہ مسکرایا تھا۔ ماموں کی جان، ماموں نے بھی اپنے بیٹے کو مس کیا۔ اس کی رخسار سے داڑھی کو رگڑتے ہوئے اعظم محبت سے بولا تھا۔ جواب میں داڑھی کی ہوتی چبھن پر حمزہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اس کی ہنسی کی گونج دادی حضور کے دل پر دستک دے گئی تھی۔ وہ طاہرہ کی نشانی تھا، اس کے جیسا ہنستا تھا۔ آپ مومن ماموں ہیں اور آپ سدرا خالہ ہیں اور آپ دونوں ٹام اینڈ جیری کی طرح فائٹ کرتے ہیں۔ مومن اور سدرا کو مخاطب کرتے وہ سب کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ لٹل چیمپ تو کس سیارے سے آیا ہے؟ مومن نے اس کے بالوں کو بگاڑ کر کہا تھا۔ حمزہ کا چھوٹا سا منہ پورے حجم سے کھلا تھا۔ ماموں اتنے بڑے ہیں آپ اور اتنا بھی نہیں جانتے، تو کر کے بات نہیں کرتے، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ اب آنکھوں کا اپنے حجم سے دگنا زیادہ بڑا ہو کر باہر کو اگلنے کی باری مومن کی تھی۔ اس چھوٹے سے لڑکے نے مومن کو ٹکا کر جواب دیا۔ سبھی کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ سب چھوٹے سے حمزہ کی باتوں کی دکان سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دادی حضور بھی من ہی من میں مسکرائی تھی، لیکن ظاہری طور پر وہ ناراض تھی۔ چہرے پر کرختگی سجائے وہ کھانے کی میز سے اٹھی اور جانے لگی تھی جب اچانک اپنے پیروں پر کسی کے نرم ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ دادی حضور نے دیکھا تو حمزہ جھکا ان کے پیروں کو چھو رہا تھا۔ دادی حضور گم گم کی کیفیت میں رہی۔ حمزہ نے اپنا سر اٹھا کر انہیں دیکھا، چہرے پر بڑی پیاری معصوم سی مسکان تھی، طاہرہ جیسی مسکان، سادگی لیے ہوئے، سچائی لیے ہوئے۔
دادی حضور کا دل چاہا اس چھوٹے سے بچے کو سینے سے لگا لے۔ ہم جانتے ہیں آپ ہم سے خفا ہیں، کیوں ہم نہیں جانتے، ہم بس ہماری ماما کی طرح آپ کے قدم چھونا چاہتے تھے۔ اپنی ماں کی عادت کا حوالہ دیتے وہ معصوم سے لہجے میں بولتا سبھی کی آنکھوں کو نم کر گیا تھا۔ دادی حضور کو دو زانو ہونے میں بابا جان نے مدد کی۔ حمزہ کے ننھے نرم ہاتھوں کو تھام کر ان پر بوسہ دیا اور آنکھوں پر لگایا، جس سے کچھ نمی سی حمزہ کے ہاتھوں پر لگ گئی تھی۔ حمزہ کے پیشانی پر بوسہ دیتے وہ حمزہ کو گود میں بھیج گئی تھی۔ اپنی عزیز پوتی کی اولاد کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اپنی مظلوم پوتی کی اولاد کے ہاتھوں کو چوم کر وہ مسلسل اس میں تازہ طاخرہ کی خوشبو کو محسوس کر حمزہ ان کی محبت پر کھل کر مسکرایا تھا۔ باقی سب بھی نم آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا لڑکا ان کے لیے قابل احترام ہستی کو زمین پر بٹھائے ہنس رہا تھا۔ فاطمہ نے آنسو صاف کرتے حیدر کی بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے حیدر کو دیکھا۔ حیدر نے فاطمہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ کتنے خدشات لے کر وہ یہاں آئے تھے، لیکن سچ شکر تھا حمزہ کی معصومیت نے انہیں کسی سوال کا جواب دینے سے بچا لیا تھا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ناول کی 12ویں قسط آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ جن لوگوں کو ناول بھول گیا ہے ان سے گزارش ہے کہ باقی کی ایپیسوڈ آپ لوگ FB پر ریٹن فارم میں پڑھ سکتے ہیں، بالکل فری پڑھ سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو ناول یاد ہے ان لوگوں کو امید ہے کہ پسند آیا ہوگا، اور پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کیجئے۔ اب سے ناول میرے مہربان جو ہے وہ FB پر نہیں بلکہ YouTube پر پوسٹ ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کا YouTube پر رسپانس اچھا ہوا تو اسے ریٹن فارم میں FB پر بھی دوں گی۔ اسی لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ کل ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور فائز عبدول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔